सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। मुआशरे में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी हमारे लिए कितनी खतरनाक, कितनी मजीद से मजीद नासूर ये गहरा होता चला जा रहा है। और सवाल ये भी है कि आखिर जाकर थमेगा कहाँ के, क्योंकि आजकल नेशनल एक्शन प्लान का बेहद चर्चा है और नेशनल एक्शन प्लान के सबसे ज्यादा निकात, सबसे ज्यादा पॉइंटर्स मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ है। तो हमारे मुआशरे में खास तौर पे हमारी हुकूमत और हमारी रियासत मजहबी इंतहा पसंदी से निमटने के लिए इक़दामात को कहां पर लेकर जा रही है, यही सवाल करेंगे। और ये भी सवाल करेंगे कि मशाल कत्ल केस का जो आज फैसला आया है तो उनकी फैमिली मशाल खान शहीद की कितनी मुतमईन है इस हवाले से। तो मेरे साथ मौजूद हैं सवाबी से मशाल खान शहीद के वालिद, उनकी वालिदा और उनकी बहन। अस्सलाम वालेकुम मशाल खान शहीद के वालिद इकबाल खान साहब, बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। क्या आप जो आज फैसला आया है मशाल कत्ल केस का दूसरा, क्या आप इस फैसले से मुतमईन हैं और क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आपको इंसाफ मिल गया है? जी, जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। मशाल खान को मर्दान यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े यानी रोशनी में जो है ना कत्ल किया गया था और फिर उस पर जो है ना इल्ज़ाम भी लगाया था। तो इस हवाले से जब मैं देखता हूँ तो मैं इस चीज़ को एक काबिल गिरफ्त जुर्म समझता हूँ कि किसी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए। और इसी हवाले से जो आज जो फैसला आया है उसमें से 2 बंदों को उम्र कैद की सज़ा दी है, तो मैं इस फैसले को सराहता हूँ। ठीक, हाँ जी। और इसके अलावा जो है ना मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि शहीद मशाल खान जो है ना वो उसके हवाले से जो पहले मैंने बात की थी कि यार इंसाफ हो जाए या न हो जाए, लेकिन हमें कोई नहीं, लेकिन इंसाफ के लिए जो पहले मैंने स्ट्रगल शुरू किया था इस हवाले से शुरू किया था कि मशाल खान तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो और बच्चे जो हमारे मशाल है हर घर के और वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं तो कम से कम उनकी जिंदगी की हिफाजत हो। तो आप समझते हैं आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आपकी फैमिली को, आपको, मशाल खान शहीद को इंसाफ मिल गया है? मसला इसमें ये है कि जो हमको तो ये कि दौर अभी तारीख इंसाफ का है, हम इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उस वक़्त हमारे लिए आए भी थे। हाँ जी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे वाक़यात हो गए जो आगे हमारा केस है, जो 25 बंदे 4-4 साल कैद थे वो रिहा की ज़मानत पर। तो उस वक्त हम ज़रा खपा हुए थे, हमने बोला कि इस तरह जो है ना तमाम दुनिया इस मशाल केस में देख रही है तो ये इसका जो है ना अच्छा तासुर नहीं जा रहा है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है तो हम जस्टिस साहब जो है महमूदुल हसन साहब खटक साहब, उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ किया। और ठीक है, इसका मतलब ये कि इसका क्रेडिट जो है ना वो मौजूदा हुकूमत को भी जाता है। और अगर हमारा मौजूदा हुकूमत या हमारे मुक़्तदिर तबके या इस किस्म की ये कोशिश शुरू करे कि इस मुल्क में इंसाफ दिलाए तो ये मुल्क के लिए बहुत रोशन होगा। अच्छा, इसके अलावा इकबाल खान साहब, जो साबिर मायार को, इजहारुल्लाह को सबूत ना होने की बुनियाद पे बरी कर दिया गया है, तो क्या आप फैसले के इस हिस्से से भी मुतमईन हैं? इसका मसला ये होता है कि जज साहब ने तो ज्यादातर फुटेज में देखा होगा ना, तो बाज मुल्जिम या मुजरिम जो होता है वो फुटेज में कम नजर आता है या फुटेज में नहीं होता है, उसका इसी मुकदमे में दूसरा जुर्म होता है। यानी एक आदमी इधर मुजरिम है और उधर नहीं है और इधर मुजरिम है। तो इसमें से हम वकला के साथ मशवरा करके यानी जो कानूनी माहिरीन है, अगर उन्होंने चाहा तो फिर इन 2 बंदों के खिलाफ भी जो है ना हम हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट में 57 मुकदमात जो है ना वो पेंडिंग है।
ٹھیک ہے، میں اب مشال خان شہید کی والدہ سے بات کرنا چاہوں گی. آپ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اردو نہیں سمجھ سکتے، تو ٹھیک ہے آپ ان کے لیے میرا سوال ٹرانسلیٹ کر دیجئے گا اور پھر جو وہ بتا رہی ہوں تو وہ بھی ہمارے لیے آپ ٹرانسلیٹ کر دیجئے گا. تو میں مشال خان شہید کی والدہ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں اور کیا وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں انصاف مل گیا ہے؟ بس کم ولې چې سزا ورکړه نو هغې نه خو زه مطمئن یم، چې کم پاتې شو نو هغې سره به بیا ګورو. او نور خو چې دی نو زما زوی چې په کم ظلم باندې او په کم ظلم هغه سره شوی دی، کم ظلم زما زوی وجلی شوی دی، کم قیامت چې زما په زړه تیر شوی دی، نو د هغې مثال خو ځان لري. زما زوی واپس نه راځي. خو موږ د نورو مشالونو دپاره د اواز پورته کړی دی او زه ځان کمزوری ځکه نه ګڼم چې عوام را پاڅېدل او ما له ډېره زیاته سات راک او زما هغه غم یې په ډېر دغه سره برداشت کو او زه ډېره زیاته خوشحاله یم. او کوم چې زما د زوی قتل دی، کوم چې د هغه وینې بهېدلي دي، نو په دا کم جنت دی چې دا خلک په هغه وینو باندې جنت ته ځي. د مشال په قتل د مشال په وینو به دی جنت ته ځي. زما د زوی انصاف خو چې دی نو هغه خو ډېر زیات په کار هم دی، ځکه چې د هغه وینې په دیوالونو باندې شیندلي شوي دي او هغه ما لیدلی دي او خلک راغلی دی او ما سره ډېرې غمرازۍ کړي دي. او زما زوی یو بادر بچی و، هغه ونه تښتېده، هغه خپل سر مات کو، خو هغه چې د نورو مشالونو ډېر حفاظت وکړه، نورو مشالونو ته به ډېر خیر پېښ شي. او زما زوی چې دی نو هغه ډېر زیات په ظلم تللی دی. نو بس نور دی ورسره چې اس وقت مشال خان شہید کی جو والدہ کہہ رہی تھیں وہ کہتی ہیں کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں اور انصاف انہیں ملتا ہوا نظر تو آیا ہے، اور مشال کی طرح کی جو بہت سی مشعلیں ہیں وہ اس معاشرے میں بجھائی نہیں جا سکتی. ان کی باقی گفتگو آپ نے سن لی. یہ جو تھوڑا سا حصہ میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ ان کے لیے جو پاکستان میں پشتو نہیں سمجھتے. مشال کی اقبال خان صاحب، مشال کی بہن سے میں بات کرنا چاہوں گی. مشال کی بہن، کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ جی، اگر ہم مشال خان کے اس کیس کو دیکھیں یا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائے تو مشال خان کو جو ہے بے انتہائی بے دردی کے ساتھ انتہائی ظلم و جبر ہوا ہے ان پہ، اور سب سے پہلی بات کہ ان کو ایک جھوٹے الزام پہ جو ہے قتل کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے جو جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے جو عرفتر خان اور اسد کاٹلنگ کو 25 سال کی سزا ہوئی ہے، اس سے ہم مطمئن ہیں، اس پہ ہمیں خوشی کا اظہار ہے اور ہم جج صاحب کا جو ہے بہت مشکور ہے. خوشی کا اظہار اس وجہ سے ہے کیونکہ مشال کو جو ہے یہ صرف مشال کو انصاف نہیں ملتا بلکہ یہ اس دھرتی کے مشالوں کے لیے جو ہے انصاف ہے. اس دھرتی کے مشالوں کو ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم اس دھرتی کے مشالوں کو بچا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اقبال خان صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی اور آپ سے میں آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ آج ایک طرف جہاں مشال قتل کیس کا فیصلہ آیا، وہیں پہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کل جب بہاولپور میں ایک طالب علم نے استاد کو قتل کر دیا، بالکل اسی طرح سے توہین مذہب کا ایک بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگا کے. 2017 میں آپ کا بیٹا شہید ہوا تھا، ایک طالب علم شہید ہوا تھا. 2019 میں ایک باپ شہید ہوا ہے، ایک استاد کا قتل کیا گیا ہے. مذہب کی بنیاد پہ مذہب کو آڑ بنا کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کے. تو کیا آپ اس پہ کہنا چاہیں گے جو ہمارے معاشرے میں ایک یہ ناسور بن چکا ہے اور مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے مذہبی انتہا پسندی کا، اسے کیسے روکا جائے؟ دیکھیے جی، ہمارا پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور یہ جو بیانیہ ہے تقریباً 40 سال سے، تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ ایک سوچ پیدا ہو گیا ہے انتہا پسندی کا، ایک اسی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہے. تو یہ سوچ جو ہے نا یہ تو ابھی آج جو فیصلہ ہوا اور اس میں انصاف ہوا، اس طرح آگے بھی انصاف ہوتا رہے گا تو یہ انتہا پسندی جو ہے نا شکست کھائے گی. اور یہ کہ اس حوالے سے یہ پرانا بیانیہ بدلنا ہوگا اور نیا بیانیہ لانا ہوگا، اور اس میں سے جو ہے نا اسکولوں کا جو نصاب ہے اس میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی، اور بچوں کو ابتدا سے جو ہے نا انسانیت کا، محبت کا، پیار کا اور رواداری کا درس دینا ہوگا.
تو ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. ہم یہ تمام باتیں حکومت پر نہیں ڈالتے ہیں, ہم سول سوسائٹی کو بھی چاہیے کہ اس میں تعاون کرے, ہم بھی کریں, والدین بھی کریں اور حکومت بھی کرے. تو پھر انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے پاکستان امن کے راستے پر جب گامزن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کا تصویر دنیا میں روشن ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب. والد شہید مشال خان ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ سیاست کی. پاکستان پیپلز پارٹی ورسز پاکستان تحریک انصاف, پی پی ورسز گورنمنٹ, یہ جنگ, یہ تناؤ کہاں پہ جا کے رکے گا, بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی ورسز گورنمنٹ. آفٹر شاکس ابھی تک جاری ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کی جنگ کے بعد آفٹر شاکس ابھی تک جاری ہیں. آصف زرداری بلاول بھٹو کے نیب میں پیشی کے موقع پہ جو دھینگا مشتی, جو مار کٹائی, جو میدان جنگ دیکھنے میں آیا پیپلز پارٹی اور نیب کے درمیان, پیپلز پارٹی اور پولیس کے درمیان, پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, آج بھی اس کے آفٹر شاکس جاری رہے. بلاول نے آج اپنے دن کا آغاز کیا وزیر اعظم عمران خان کو کٹھ پتلیوں کے عالمی دن پہ مبارکباد دے کے, جس کے بعد وفاقی وزراء نے بلاول پہ اپنا غصہ خوب نکالا, انہیں لان تان کر کے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ مریم نواز کی طرح بلاول بھٹو بھی ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں اور بلاول بھٹو کی سیاست بھی مریم نواز کی سیاست کی طرح بہت جلدی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ بلاول کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر پہ آج پرچہ کٹ گیا اور سارا دن یہ افواہیں, یہ خبریں گرم رہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر بلاول بھٹو کے ترجمان, انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنی حفاظتی ضمانت کروا لی. اس کے علاوہ نیب نے 2 وزیر اعلیٰ سندھ کو طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو 27 مارچ کو, جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو 26 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے. اس سارے سیناریو میں آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے بڑی اہم ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں زرداری صاحب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ مولانا فضل الرحمان حکومت کو مشکل میں ڈالنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان بھی کر چکے ہیں. کیا آصف زرداری کی پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو سپورٹ کرے گی؟ شاید یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پہ وزیر اعظم عمران خان نے آج بیان دیا کہ پہلے شریف فیملی شور مچایا کرتی تھی اور اب آصف زرداری کی فیملی شور مچا رہی ہے. اس سارے پولیٹیکل سیناریو میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ملک ریاض, جن کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, انہیں آج ایک بہت بڑا مہنگا ریلیف مل گیا. لیکن کیا ملک ریاض کو ریلیف ملنے کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے, یا پیغام دینے کا مطلب آصف علی زرداری کے لیے کوئی اشارہ ہو سکتا ہے؟ انہی تمام اہم نکات پر بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرتضیٰ وہاب صاحب. السلام علیکم مرتضیٰ وہاب صاحب, تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ پہلے شریف فیملی شور مچایا کرتی تھی, اب آصف علی زرداری کی فیملی شور مچا رہی ہے. وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے, بلاول پہ بڑی لان تان کی ہے, کہا ہے کہ جو مریم نواز کی طرح بلاول بھی ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں اور بلاول کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. مصطفیٰ نواز پہ پرچہ کٹ گیا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی ورسز گورنمنٹ, یہ جنگ, اس کے آفٹر شاکس, یہ کہاں تک جائے گا زلزلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی انالوجی کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو میرے خیال میں کل پی ٹی آئی والے رو رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ سیاسی بنیادوں پر پولیٹیکل پرپزز کے لیے, منورنگ کے لیے
کیسز بنائیں گے تو آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ کی بحیثیت حکومت پالیسیز کے اندر اکنامک پالیسی ہو, فورن پالیسی ہو, مانیٹری پالیسی ہو, جو نارمل پالیسی جو ملک کو پرٹین کرتی ہے, اس میں اگر خامیاں ہوں تو کوئی بھی اگر اپوزیشن کی جماعت ہوگی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی خامیاں نکالے گی اور ان کو اجاگر کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ریپیٹڈلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی خامیوں کو اجاگر کر رہے ہیں, اس کو اجاگر کرنے کا کوئی اور مقصد ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی خام خیالی ہے. ہمیں احتساب کے پروسیس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پچھلے 50 سالوں میں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی معرض وجود میں آئی ہے, کافی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا احتساب ہوا. ہم نے جیلیں کاٹی, جلا وطنی کاٹی, اسیری کاٹی, ہمارے ایک قائد کو جوڈیشلی مرڈر کیا گیا, ایک کو شہید کر دیا گیا, بٹ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کنیکشن تھا پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ اسی طرح الحمدللہ جاری و ساری ہے. اچھا, اسی میں مرتضیٰ وہاب صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آصف زرداری بلاول بھٹو کی نیب میں طلبی ہو گئی, آئندہ بھی شاید ہو شاید نہ ہو, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, لیکن آپ کے 2 وزراء اعلیٰ کی مزید طلبی ہونے والی ہے. 26 کو مراد علی شاہ کی جو کہ سرونگ چیف منسٹر ہیں, 27 کو قائم علی شاہ کی جو کہ فارمر چیف منسٹر ہیں آپ کے. تو ایسے میں وزراء اعلیٰ کی پیپلز پارٹی کی سیاسی اور قانونی حکمت عملی کیا ہوگی؟ نمبر 2, شیخ رشید نے آج ایک بڑا بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی بلاول کو خدا نہ خواستہ کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے اور الزام پھر شیخ رشید پہ ڈال دیا جائے گا. فواد چودھری نے کہا کہ بلاول کی سیاست جو ہے وہ جلدی ختم ہونے والی ہے. دیکھیے, فواد چودھری صاحب خود بلاول صاحب کے ترجمان تھے. یہی فواد چودھری صاحب ہماری حکومت میں مشیر تھے اور بڑا بڑھ چڑھ کے جب ہمارے خلاف نون لیگ پروپیگنڈا کرتی تھی تو بڑا بڑھ چڑھ کے ہم کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جعلی مقدمات ہیں, سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمات بنائے گئے. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن پر کھڑی ہوئی ہے. اگر یو ٹرن کسی نے لیا ہے تو فواد چودھری صاحب نے لیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کے پارٹی کے اگر چیئرمین کا یہی منشور ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب کا کردار آپ سب کے سامنے ہے. وہ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں. جو شخص اقتدار میں ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. 2008 سے لے کے 13 تک ہم اقتدار میں تھے. یہی شیخ رشید 2009-10 میں جب بائی الیکشن لڑ رہے تھے راول پنڈی میں تو آصف علی زرداری کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں جو سیاسی پناہ گیر ہیں, جو اقتدار کی خاطر بار بار اپنی سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی باتوں کو ہمیں سیریسلی نہیں لینا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی نوٹس آنے کی, آج شام تک تو وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس نہیں آیا تھا, تو اس لیے میں ابھی تک تو اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ آیا کوئی نوٹس وزیر اعلیٰ سندھ کو موصول ہوا ہے. اگر نوٹس آئے گا تو انشاءاللہ قانون کی روشنی میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں, جو ان کا قانونی رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی وہ نیب کے سامنے اپیئر ہوئے ہیں, کوئی اس میں قباحت ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن ہمارا اختلاف اس بات سے ہے کہ ماضی میں کبھی بھی کوئی الزام ہم پہ لگتا تھا تو کم از کم انویسٹیگیشن کراچی شہر میں ہوتی تھی. یہ جو ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو, سندھ کے کابینہ کے اراکین کو, سندھ کی بیوروکریسی کو, سندھ کی سیاسی شخصیات کو آپ کراچی سے نکال کے ایک ایسے مقدمے میں جو کہ آپ خود کہتے ہیں کہ کراچی سے پرٹین کرتا ہے, صوبہ سندھ سے پرٹین کرتا ہے, آپ اس کو اسلام آباد مدعو کرنے کی کوشش کریں. شاید یہ ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے سندھ حکومت کو سٹائفل کریں, کسی طریقے سے سندھ حکومت جو کہ اپنی عوام کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہے, آج بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وفاقی حکومت ہمیں فائنینشلی سپورٹ نہیں کری, NFC کی مد میں ہمیں پیسے نہیں دے رہی, اس کے باوجود سندھ حکومت اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا ڈیولپمنٹ ایجنڈا اپنے مینیفیسٹو پر عمل درآمد کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم اور ان کی حکومت اس چیز سے خائف نظر آتی ہے اور اس وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو چاہتے ہیں کہ وہ بار بار اسلام آباد تشریف لائیں. ہم اس کا سامنا کریں گے انشاءاللہ, قانونی طریقے سے کریں گے, مہذب طریقے سے کریں گے. فائن. ون لاسٹ کوشچن مرتضیٰ وہاب صاحب آپ سے کہ آج آصف زرداری مولا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات, ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ زرداری صاحب تو جس طرح سیاسی مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, مولا فضل الرحمان صاحب حکومت گرانا چاہتے ہیں اور اس میں وہ دھرنا دینے کا اعلان بھی کر چکے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی, آصف زرداری کی پیپلز پارٹی مولا فضل الرحمان کے دھرنے کو جوائن کرے گی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں جہاں تک حکومت کے گرنے کا تعلق ہے تو سیاسی اقدار سے تو یہ لوگ ویسے ہی گرے ہوئے ہیں. آج قوم کے سامنے ان کے جھوٹ, ان کی جو باتیں تھیں وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں. ان کو ہر چیز کے اوپر یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے. ایک مخلوط حکومت ہے, 3 ووٹوں سے یہ بنی ہوئی, اور ان کے اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ان سے خوش نظر نہیں آتے. یہ خود
काफ लीग के बारे में क्या क्या कहते रहे, शेख रशीद साहब के बारे में क्या कहते रहे, इनके जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इनसे खुश नहीं है। कराची शहर से इन्होंने बड़े वादे किए थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, लेकिन आपने देख लिया कि पिछले 7 माह में कराची के अंदर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने नहीं की। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत खुद इंतशार का शिकार है, इस हुकूमत की खुद बहुत सारी खामियां हैं और ये हुकूमत खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मलेशियन इकोनॉमी को ठीक करने का सेहरा महातीर मोहम्मद के सर जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन ठीक करेगा, सवाल करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म से। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे मलेशिया की इकोनॉमी के डॉक्टर की पाकिस्तान आमद। क्या पाकिस्तान की मईशत की कोई सर्जरी हो सकती है? मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं। मौजूदा इक़्तिदार में डॉक्टर महातीर की पाकिस्तान पहली बार आमद है। इससे पहले 1984, 1997, 2002 में भी डॉक्टर महातीर पाकिस्तान आ चुके हैं और इस दफ़ा ऐसे मौके पे पाकिस्तान आ रहे हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है और पाकिस्तान मलेशिया ताल्लुकात के 62 साल भी मुकम्मल होने जा रहे हैं। जनूबी एशिया में पाकिस्तान मलेशिया के साथ तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और यही वजह है कि डॉक्टर महातीर की पाकिस्तान आमद के मौके पे एक बहुत बड़ा वफ़द ताजरों का, सरमायाकारों का, सनतकारों का उनके साथ आया है। और पाकिस्तान में दौरे के दौरान एक ताजरों की, सरमायाकारों की, सनतकारों की बहुत बड़ी गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी जिससे डॉक्टर महातीर भी खिताब करेंगे। इसके अलावा यौम पाकिस्तान की जो परेड है उसके मेहमान खुसूसी होंगे डॉक्टर महातीर मोहम्मद और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान भी दिया जाएगा। डॉक्टर महातीर मोहम्मद को क्रेडिट दिया जाता है पूरी दुनिया में कि उन्होंने मलेशिया की मईशत को ठीक कर दिया, वहाँ की सर्जरी कर दी। तो ऐसे वक्त में वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं जब पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ी गहरी रफूगरी की ज़रूरत है। क्या डॉक्टर महातीर पाकिस्तान की मईशत की भी सर्जरी कर सकते हैं? इसी पर हम बात करेंगे, सवाल उठाएंगे। एंड हु बेटर टू आस्क दिस फ्रॉम देन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। हाउ डू यू सी डॉक्टर महातीर मोहम्मद का पाकिस्तान का विजिट? उन्हें मलेशिया की मईशत का डॉक्टर कहा जाता है। क्या पाकिस्तान की मईशत को वो कुछ सहारा दे सकते हैं, मलेशिया कुछ सहारा दे सकता है? नहीं डॉक्टर, ये बड़ी खुशाइंद बात है। हमारे पुराने ताल्लुकात हैं मलेशिया से और बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने एक मिरेकल अचीव किया मलेशिया के अंदर। बड़ी वीक इकॉनमी थी, बहुत से मसाइल थे और उन्होंने सब कुछ ठीक किया और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी छोड़कर गए थे। उन्होंने वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को भी मजबूत किया और एक लेगेसी कायम की कि इक़्तिदार को छोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद फिर 93 साल की उम्र में उनको लोगों ने वापस सिलेक्ट किया क्योंकि लोग मुतमईन नहीं थे जो पिछली हुकूमत थी। तो उनका बड़ा वसी तजर्बा है। शायद इस वक्त जो दुनिया के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं किसी का भी इतना तजर्बा नहीं है और ख़ासतौर पर इकॉनमी के हवाले से। तो हमारी हुकूमत यकीनन उनसे सीख सकती है। और क्या सीख सकती है? देखिए, उनके एक्सपीरियंस से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि इकॉनमी को कैसे बनाया जाता है। हमारी इकॉनमी को सर्जरी नहीं चाहिए, हमारी तो बेसिक्स ही ख़राब हैं। एक 22 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आप लोग खराब छोड़ के गए थे। चले हमें माफ़ कर दें यार, उसको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है महातीर मोहम्मद साहब को कि हमने 7 महीने में कुछ नहीं किया बल्कि तबाही कर दी इकॉनमी की। ये उनको मत बताएं या पीछे क्या हुआ था, उनसे पूछ ले कि क्या सबक होते हैं इकॉनमी के। और वो वही सबक है जो हम करके गए थे जब हम हुकूमत छोड़ कर गए हैं। 2 इशूज मुल्क के अंदर थे, एक करंट अकाउंट डेफिसिट का था, एक
فزیکل ڈیفیسٹ کا تھا. ٹھیک ہے. یہ ہر گروئنگ اکانومی کے ایشوز ہوتے ہیں. اگر مہاتیر محمد صاحب سے یہی پوچھ لیں کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے وہ ان کو بتا دیں گے. اور صرف ایک طریقہ ہے کہ اکانومی میں گروتھ اچیو کریں, ہر سٹیپ وہ لیں کہ اکانومی گرو کرے. ہماری اس حکومت نے ہر سٹیپ وہ لیا ہے کہ اکانومی میں ریسیشن پیدا کر دیا ہے. آج اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے, اوپر نہیں جا رہی. اس سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. قرضوں میں 30% کا اضافہ ہو گیا ان دا لاسٹ 7 months کمپیئر ٹو پی ایم ایل این کے پہلے 7 مہینے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 مہینے. لیکن ونس اگین اس سب کا ذمہ دار وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, آپ کی حکومت کو, نواز شریف کی حکومت کو, زرداری صاحب کی حکومت کو ٹھہراتی ہے. تو اس میں سے وے آؤٹ کیا ہے؟ پلس ملیشیا کے ساتھ جو ایم او یوز ہو رہے ہیں سب, وہ آٹو موبائل اینڈ ٹیلی کام سیکٹر میں ہو رہے ہیں. ایم او یوز دیکھیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک. وہ جب ممالک ہیڈز آف گورنمنٹ جاتے ہیں تو ایک مظاہرے کے طور پر یہ ایم او یو سائن کیے جاتے ہیں کہ ہاں ہمارا انٹرسٹ ہے آپ کی اکانومی میں, تو اس کو پھر آگے تبدیل کرنا ہوتا ہے ایگریمنٹس کے اندر, انویسٹمنٹ کے اندر. تو وہ حکومت کا کام ہے. لیکن جو حکومت ہر وقت اپنے ملک کی برائی ہی کرتی رہے اور پچھلی گورنمنٹس کی برائی کرتی رہے, ملکوں کے تعلقات شخصیات یا پارٹیوں سے نہیں ہوتے, وہ دو ممالک کے درمیان ہوتے ہیں. حکومتوں کے وہ تعلقات نہیں ہوتے کہ آج کوئی حکومت میں ہے تو کل تعلقات ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ ذرا ان سے سیکھ لیں کہ گورننس کیا ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس میں کوئی شخص بھی پہلے گورنمنٹ میں نہیں رہا. جو رہے ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں رہے ہیں, تو وہ اپنی پارٹی کی برائی آج سن رہے ہیں وہاں پر اپنے پرائم منسٹر سے. تو یہی سیکھ لیں کہ گورننس کیسے کی جاتی ہے, کچھ سوال ان سے کر لیں, کچھ سیکھ لیں, اچھا موقع ہے. اچھا ڈاکٹر مہاتیر تو ملیشیا کے سرونگ پرائم منسٹر ہیں اس وقت, لیکن آپ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں, تو آپ کی گورنمنٹ کو تجویز کیا ہوگی؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہاتیر سے کچھ ٹپس لے لیں عمران خان صاحب معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن آپ کی وزیر اعظم عمران خان کو ٹپس کیا ہوں گی؟ کیونکہ سب سے بڑا ہماری اکانومی کا جو فیکٹر ہے ریونیو کا, دیٹ از ٹیکس کلیکشن, اور وہ اس وقت ریکارڈ شارٹ فال پہ جا رہا ہے, جبکہ 2 مہینے سے بھی کم وقت میں نیا بجٹ لے کے آ رہا ہے. تو آپ کی پرائم فورموسٹ ٹپ کیا ہوگی وزیر اعظم عمران خان؟ ٹیکس کلیکشن کے لیے جو اکنامک ریفارم پیکیج میری گورنمنٹ میں مفتاح اسماعیل صاحب منسٹر آف فائنانس نے دیا تھا, اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اینڈ واٹ واز دیٹ؟ وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس کو لا کی صورت میں, اس کو اس حکومت نے اس کے کچھ ایلیمنٹس کو ریورس کیا ہے, جو کہ ایک بڑی بدنصیبی ہے. جی بالکل. وہ پیکیج تھا, 5 اس کے اندر ایشوز تھے, 5 پرانگڈ وہ پیکیج تھا. ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوتا, عوام کو ریلیف بھی ملتا. انہوں نے اس کو سب کو ریورس کر دیا. اس کو امپلیمنٹ کر دیں. وہ بیسک بنیاد ہے اکنامک ریفارم کی ہمارے ملک میں, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ کریڈٹ دیں گے عمران خان کی حکومت کو کہ پچھلے 3 مہینوں کے اندر 3 بڑے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز پاکستان تشریف لائے ہیں؟ دبئی کے شیخ زید, سعودی عرب کے ولی عہد, اور اب ملیشیا کے وزیر اعظم, ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان, وہ بھی پاکستان آنے والے ہیں اسی مہینے کے اندر. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں نے یہ ہمیشہ ابھی بھی کہا ہے کہ تعلقات ممالک کے درمیان ہوتے ہیں, شخصیات یا حکومتوں کے درمیان نہیں ہوتے. تو یہ ممالک کے تعلقات ہیں, پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں, آج بھی آ رہے ہیں, اس کے بعد بھی آتے رہیں گے. یہ آپ اس میں کریڈٹ عمران خان کو نہیں دیں گے؟ میں کریڈٹ دے دیتا ہوں, جو مبارک ہو ان کو. میں یہ کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہوتی. کریڈٹ ہوتا ہے جب آپ ملک کے مسائل حل کرتے ہیں, عوام کی زندگی بہتر کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے کریڈٹ. وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. 1 سال تو مانگا تھا نا تبدیلی نے. نہیں, میں 5 سال لے لیں, نظر نہیں آ رہا نا, راستہ نظر نہیں آ رہا. میں 10 مہینے وزیر اعظم رہا تھا, میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ وزیر اعظم بھی 10 مہینے پورے کر لیں, پھر میں موازنہ دے دوں گا ان کو کہ میں نے کیا کیا. حالانکہ ہم ایک مشکل حالات میں حکومت میں آئے تھے. جی 7 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں. ہم بھی دکھا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا, اور ان کی بھی موازنہ دے دیں گے. اور یہ جو سوال میں نے ابھی آپ سے کیا ہے کہ 3 مہینے میں ہی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے کافی بڑے پولیٹیکل انٹرنیشنل ڈگنیٹریز پاکستان تشریف لائے ہیں, پھر بھارت کے ساتھ جس طرح معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا, جس کی تعریف اپوزیشن نے بھی کی, آپ کی پارٹی نے بھی کی. تو خارجہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں سر بطور وزیر اعظم پاکستان, سابق وزیر اعظم پاکستان کے, خارجہ پالیسی وزیر اعظم عمران خان کی ٹھیک جا رہی ہے؟ خارجہ پالیسی میں پھر کہوں گا, یہ دنیا ہے اب معیشت کی. خارجہ پالیسی وہ کامیاب ہوتی ہے جو آپ کی معیشت کو مضبوط کر سکے. ٹھیک. تو اس لحاظ سے ہماری خارجہ پالیسی کم از کم میں مطمئن نہیں ہوں.
اور جو دوست ملکوں سے قرضے ملے ہیں، ابھی چائنا سے سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں سے 2.1 ارب ڈالر پاکستان مزید آنے والا ہے، آپ اس سے بھی مطمئن نہیں ہیں؟ اس کا موازنہ اس 65 ارب سے کر دیں جو نواز شریف صاحب کے دور میں آیا سی پیک تو چل رہا ہے نا ساتھ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو اس سے موازنہ کر لیں. اگر آپ نے 2.کچھ ارب کیا تو وہ 65 ارب کر گئے تھے. تھینک یو ویری مچ سر. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خان عباسی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.